बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। पिछले 6-7 दिनों से ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म, तालिबान के नायब अमीर और तालिबान के को फाउंडर और तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कत्ल कर दिया गया है। वो मंजर पर से गायब हैं, वो मंजर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। वो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की जो इजलास हुए हैं उनमें भी शरीक नहीं हुए हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के काबुल आए, उन्होंने तालिबान की जो नई हुकूमत है, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत है, उनसे मुलाकात की, बातचीत की, तो उस मौके पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मौजूद नहीं थे। और इसी तरह से मुख्तलिफ गैर मुल्की ऑफिशियल आ रहे हैं, उनसे मुलाकातों में भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल में या किसी और जगह पर नज़र नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, भारत का मीडिया इस हवाले से मुख्तलिफ अंदाज से प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है और इन ख़बरों को यूरोप के और मगरब के और अमेरिका और सहयूनी मीडिया पर भी नशर किया जा रहा है कि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म, तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल की वजह यह बताई जा रही है कि सदारती महल के अंदर झगड़ा हुआ है और झगड़ा इस बात पर हुआ है कि हक्कानी नेटवर्क जिसकी सरबराही या आप जिसे कह सकते हैं कि मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी करते हैं, तो उनके दरमियान और तालिबान के दरमियान कोई इख्तिलाफ हुआ है वजारतों पर, क्योंकि मौलवी अनस हक्कानी जो तालिबान के इस वक्त जो हक्कानी नेटवर्क के बुनियादी तौर पर जो नायब अमीर भी हैं तालिबान की तहरीक के, जिनका नाम मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी है, उनके छोटे भाई हैं मौलवी अनस हक्कानी, उनको काबीना के अंदर शामिल नहीं किया गया। इस वजह से लड़ाई हुई है और लड़ाई के दौरान गोलियां चली हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गोली लगी है जिससे वो ज़ख्मी हुए हैं और कुछ ख़बरें ये हैं कि शायद वो कत्ल हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नाज़रीन, काम हकीकत ये है कि अफ़गान तालिबान के जो नायब अमीर हैं और नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने अपनी एक ऑडियो भी जारी की है। उस ऑडियो के अंदर, ये ऑडियो बुनियादी तौर पर 2 दिन पहले जारी हुई थी और उसी दिन अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म, नायब अमीर ने जो अपने दस्तखत से लिखी हुई तहरीर है वो भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वो ज़िंदा हैं और ये अफवाहें और झूठ फैलाया जा रहा है कि वो मंजर से गायब हैं, इसलिए वो कत्ल हो चुके हैं। हालांकि वो सही हैं, दुरुस्त हैं और ज़िंदा हैं। पहले नाज़रीन काम आप ये ऑडियो सुनिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की, उसके बाद मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मोहतरम, फ़खैरियत सुबह बराबर जो रोग तैयार तक अल्लाह पाक मोसत تاسو ښه سره نو دغه په رسنیو په مطبوعاتو کې خبره پورته کېږي. زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم، نو بلې خوا چې تللی وم، الحمدلله ټول ملګري مور جوړ روغ تیار ته کړی. بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثره وخت دغه چې بیا دا تبلیغات او شرموونکي درواغ وایي، نو دغه په باب باندې بس خپله په جرأت سره دا خبره رد کړه. کم جی ہاں ناظرین کام آپ نے یہ آڈیو ملاحظہ کی، بنیادی طور پر یہ آڈیو پشتو میں ہے۔ اس کے اندر ملا عبد الغنی برادر خود یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سنے جا سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور ان کی صحت درست ہے، اور سوشل میڈیا پر جو جھوٹ اور من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان کی وفات کے حوالے سے، یہ جھوٹی اور من گھڑت خبریں ہیں۔ ناظرین کام اس سے بیان کے جاری ہونے کے بعد، اس آڈیو کلپ کے جاری ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا اب یہ بحث بند کر دیتی کہ طالبان کے نائب وزیر اعظم زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، لیکن بہرحال مختلف انداز سے طالبان کے نائب وزیر اعظم کے قتل کی افواہیں مزید پھیلائی جا رہی ہیں۔ آج برطانیہ کا مشہور اخبار ہے دی گارڈین، اس کے اندر بھی ایک رپورٹ چھپی ہے، ایک آرٹیکل چھپا ہے، ایک مضمون چھپا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر ملا عبد الغنی برادر زندہ ہیں تو پھر انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیوں نہیں کیا ہے۔ افغانستان کے لوگ اور عالمی سطح پر یہ افواہیں مزید پکڑ رہی ہیں، مزید ان میں شدت آ رہی ہے کہ اگر طالبان کے نائب وزیر اعظم اور نائب امیر ملا برادر زندہ ہیں تو پھر ان کو آڈیو کی جگہ پر ویڈیو پیغام جاری کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیوں نہیں کیا ہے۔ ناظرین کام آڈیو کلپ کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس رپورٹ کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ آڈیو جعلی ہے، یہ ان کی آواز نہیں ہے،
یا ان کی آواز کو ڈب کیا گیا ہے، لیکن یہ آڈیو درست نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ فرضی آڈیو ہے۔ اسی طرح سے جو ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، ایک تصویر بھی سامنے آئی تھی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پرانی ویڈیوز ہیں، ان کو نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے، افغان طالبان بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ ملا عبد الغنی برادر زندہ ہیں اور وہ قندھار کے اندر اپنے امیر ملا ہبت اللہ خونزادہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر کئی امور طے ہونے ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں قندھار کے اندر موجود ہیں اور جلد کابل کے اندر آئیں گے اور دنیا کے سامنے منظر عام پر آئیں گے تاکہ ان کے قتل کی افواہیں دم توڑ جائیں۔ اس حوالے سے طالبان نے یہ بات واضح کی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے جو طالبان کے موجودہ امیر ہیں ملا ہبت اللہ خونزادہ، ان کے بارے میں بھی اسی جو دی گارڈین کے اندر مضمون چھپا ہے، اسی کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ طالبان کے جو امیر ہیں ملا ہبت اللہ خونزادہ، یہ بھی زندہ نہیں ہیں اور یہ بھی وفات پا چکے ہیں، اور ان کی وفات کی خبر بھی چھپائی جا رہی ہے۔ یہ کہا گیا ہے دی گارڈین کے اس مضمون میں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ طالبان کے جو امیر ہیں ملا ہبت اللہ خونزادہ، ان کے بارے میں اشرف غنی کی حکومت کے لوگ دعوے کرتے رہے کہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن طالبان کے جو سپوکس پرسن ہیں، ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے مختلف پریس کانفرنسز کے اندر، مختلف بیانات کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ان کے امیر زندہ ہیں، اور انہوں نے قندھار کے اندر حکومت بننے سے پہلے 3 روزہ شورا کی اجلاس کی صدارت بھی کی تھی، لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے فی الحال منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، افغان طالبان کے دیگر قائدین ہیں، دیگر کمانڈرز ہیں، مجاہدین ہیں، جن کے بارے میں اطلاعات پھیلائی جاتی رہیں یا افواہیں پھیلائی جاتی رہیں کہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جیسا کہ قاری فصیح الدین ہیں جو طالبان کے آرمی چیف ہیں، جنہوں نے آج ذمہ داریاں بھی سنبھالی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ وہ بدخشاں کے اندر، شمال کے اندر لڑائی کے اندر جو اشرف غنی حکومت کی فضائیہ تھی اس کے حملوں کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ پھر پنجشیر کے اندر بھی جب پنجشیر کو فتح کیا، آخری روز ان کے قتل کی خبر پھیلائی گئی کہ وہ قتل ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہیں اور آج وہ اپنے آرمی چیف کا عہدہ بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ افغان طالبان کے خلاف یہ جھوٹ اور یہ من گھڑت خبریں پہلے بھی پھیلائی جاتی رہی ہیں اور اب بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہدف اور مقصد کیا ہے کہ افغانستان کی جو نئی حکومت ہے اس کے حوصلے پست کر دیے جائیں اور افغانستان کے طالبان کے درمیان دراڑیں پڑ جائیں اور ان کے درمیان اختلافات ہو جائیں، اس لیے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبد الغنی برادر زندہ ہیں اور وہ جلد کابل آئیں گے اور کابل آ کر منظر عام پر آ جائیں گے، جس سے دنیا کے سامنے تمام جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ انہوں نے آڈیو کے بجائے ویڈیو کیوں نہیں جاری کی؟ ناظرین کام، ہو سکتا ہے کسی وجہ کی وجہ سے، کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ویڈیو جاری نہ کی ہو، لیکن اگر وہ ویڈیو بھی جاری کر دیتے تو عین ممکن تھا کہ عالمی سطح پر اور پروپیگنڈا کرنے والے لوگ یہ کہتے کہ یہ ویڈیو تو پرانی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو اس کو ایڈٹ کیا ہوا ہے اور یہ فرضی ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو اور آڈیو، جب آڈیو کے بارے میں جب شک ہے تو ویڈیو کے بارے میں بھی شک ہو سکتا تھا، تو اس لیے اب وہ خود منظر عام پر آئیں گے اور خود آ کر دنیا کے سامنے حقائق بتائیں گے کہ ان کے درمیان میں جو اختلافات کی خبریں ہیں یہ جھوٹی ہیں۔ بھارت کے اخبارات کے اندر یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ٹائمز آف انڈیا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو قطر کے وزیر خارجہ افغانستان کابل آئے، اس میٹنگ کے دوران جو حقانی نیٹ ورک کے لوگ تھے وہ زیادہ تر موجود تھے، جبکہ ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے جو ساتھی تھے وہ موجود نہیں تھے۔ بنیادی طور پر طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی حقانی نیٹ ورک نہیں ہے، ہم سب امارت اسلامی کے تحت سب ایک ہیں، اور ہمارا ایک امیر ہے ملا ہبت اللہ خونزادہ اور ان کے 3 نائبین ہیں، ملا محمد یعقوب جو طالبان کے بانی ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرے امیر ہیں ملا سراج الدین حقانی جو مولانا جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہی حقانی نیٹ ورک کو چلاتے ہیں اور ان کے سر کی قیمت امریکہ نے $10 لاکھ بھی مقرر کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے تیسرے امیر ہیں ملا عبد الغنی برادر، جن کے گھر میں ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کی اہلیہ جو ہیں وہ ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کی بہن ہیں۔ یہ دعویٰ سامنے آتا رہا ہے۔ دوبارہ ناظرین کرام، افغان طالبان کا یہ دعویٰ اور موقف ہے کہ ہم سب افغانستان کے اندر ایک جھنڈے کے تلے اور ایک امیر کے تحت متحد ہیں، اور ہمارے حوالے سے جو جھوٹ اور من گھڑت دنیا پھیلا رہی ہے اس پر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں
وہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے، ایک بات انڈیا کا میڈیا کہتا ہے اور لوگ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں انڈیا ہی کے میڈیا کے ANI وہاں کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس کے صحافی نے خبر دے دی کہ جو ڈاکٹر عبداللہ ہیں ان سے اسلحہ چھین لیا گیا ہے، ان کے باڈی گارڈ لے لیے گئے ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عبداللہ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میرے بارے میں بھارت کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، تو انہوں نے ان کا پروپیگنڈا بے نقاب کیا، ان کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ تو بھلا کیسے بھارت کے میڈیا پر اب اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ بھارت کا میڈیا دنیا کا جھوٹ بولنے میں، فیک خبریں پھیلانے میں، نیوز پھیلانے میں، پروپیگنڈا کرنے میں نمبر 1 ہے، اس کے بعد صہیونی میڈیا کا نمبر آتا ہے۔ تو اس لیے بھارت کے میڈیا پر جتنے ہمارے بہت سے ناظرین ہمیں بھارت سے اور دیگر جگہوں سے بھی دیکھتے ہیں، تو اس لیے بہت سے لوگوں کا سوال تھا کہ ملا عبدالغنی برادر کے حوالے سے وضاحت کی جائے، تو اس لیے دوبارہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان کے قتل کی خبریں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں اور افواہیں ہیں، ان پر کان نہ دھرے جائیں۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک خبر تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ عالمی مذہبی تنظیموں اور شخصیات کی جانب سے طالبان کو فتح پر مبارکباد دی جا رہی ہے، طالبان کی نئی حکومت کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ عالمی اتحاد برائے علماء مسلمین کی جانب سے طالبان کو مبارکباد دی گئی ہے۔ ملا محمد حسن اخون جو طالبان کے وزیر اعظم ہیں، انہیں نئی حکومت بنانے پر مبارکباد دی گئی ہے، اور امت مسلمہ کے مسائل کے لیے افغانستان کی نئی حکومت رول پلے کرے، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے اور توقع ظاہر کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں عالمی اتحاد برائے علماء مسلمین یہ ایک بڑا گروہ ہے، بڑا گروپ ہے، اور اس کے جو موجودہ سربراہ ہیں وہ ترکی کے موجودہ مفتی اعظم اس کے سربراہ ہیں، اور مختلف اسلامی ملکوں کے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ہندوستان سے مولانا ارشد مدنی ان کی جانب سے ایک طالبان کے حق میں بیان جاری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان نے آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے، اور طالبان جو فتح حاصل کر چکے ہیں یہ ان کی جہاد کی بدولت ان کو فتح ملی ہے۔ آزادی کے لیے جنگ لڑنا کوئی دہشت گردی نہیں ہے، اگر آزادی کے لیے جنگ لڑنا دہشت گردی ہے تو پھر نہرو اور گاندھی کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے، یہ ان کی جانب سے بیان نشر ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں مولانا ارشد مدنی یہ ہندوستان کے اور دنیا کے اندر دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، اور ان کے والد مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ وہ آزادی ہند کے اندر انہوں نے بڑا شاندار رول پلے کیا تھا، تو ان کی جانب سے یہ بیان جاری ہوا ہے افغان طالبان کے حق میں۔ جبکہ ناظرین کرام، ہندوستان سے دیگر جو مذہبی تنظیمیں ہیں اور علماء کرام ہیں وہ بھی طالبان کی فتح پر خوش ہیں، اور پاکستان سے اور دنیا کے دیگر ممالک سے بھی طالبان کو آزادی پر مبارکباد دی جا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے لازمی پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں، جھوٹ سے بچ سکیں۔ اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، وہاں بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔